नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BR के भवन में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के साथ एक इजलास में मौजूदा असम्बली इजलास के इंतजाम खासकर बजट की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों के सरबराहों से कहा कि वो असम्बली में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब तैयार रखें और पिछले इजलास में दिए गए तयखुनात के बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ा वज़रा को मुत्तला करें। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज टी राजेश्वर तिवारी, शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दूसरे भी शरीक थे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने पद्म भूषण अवार्ड हासिल करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के एजाज में राजभवन में जोराना तरतीब दिया। गवर्नर ने 4 मार्च को राजभवन में मुनक़्क़द होने वाली यौम ख़वातीन की तकरीब में शिरकत के लिए उन्हें दावत भी दी। वाज़ेह है कि सिंधु हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं। पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम की मिली भगत से औक़ाफ़ी जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों और रजिस्ट्रेशन की आम शिकायत के चलते वक्फ बोर्ड के सदर-ए-नशीन मोहम्मद सलीम ने अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद के कलेक्टरों, रेवेन्यू, बल्दिया और पुलिस अहदेदारों का एक इजलास तलब किया, जिसमें गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इन तीनों अजला में कीमती औक़ाफ़ी जायदादें हैं जिन पर गैर मजाज कब्जे किए जा रहे हैं और लैंड माफिया प्लाटिंग करते हुए इनफरादी तौर पर इनकी रजिस्ट्री करवा रहा है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में काफ़ी संजीदा हैं और उन्होंने हर मुमकिन इक़दाम का तयक़ुन दिया है। वक्फ बोर्ड के सदर-ए-नशीन ने कहा कि रेवेन्यू काम इनफरादी तौर पर औक़ाफ़ी जायदादों का रजिस्ट्रेशन न करे और न ही किसी के दबाव को कबूल करे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत ने 2016 में GOMS नंबर 3 जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन कमेटियां कायम की थी, जिसका सदर-ए-नशीन जिला कलेक्टर को बनाया गया था, जबकि जॉइंट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के अलावा किसी NGO के एक खातून नुमाइंदे और सीनियर मुस्लिम एडवोकेट को उसका रुकन बनाया गया था। कमेटी का काम है कि वो हर माह अपना इजलास मुनक़्क़िद करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा ले। इजलास में जिन औक़ाफ़ी जायदादों की खास तौर पर निशानदेही की गई उनमें दरगाह हज़रत सैफ नवाज जंग, बालापुर की अली साद का आशुरखाना और पहाड़ी शरीफ में बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की औक़ाफ़ी अराज़ी शामिल है। मास्टर टैंक फ्लाईओवर पर कल रात एक टाटा सुमो कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। ताहम इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस हुमायूंनगर ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के बाद लोग इस कदर खौफज़दा हैं कि वो चिकन खाना तर्क कर चुके हैं। इससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को ज़बरदस्त बहरान से दो चार होना पड़ रहा है। आम लोगों में ये डर व खौफ पाया जा रहा है कि चिकन खाने से भी वो इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। चुनांचे रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने खुद चिकन खाते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि चिकन और हमारी मुर्गियां महफूज हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनका खानदान हर दिन बिला खौफ खतर चिकन खाता है। उन्होंने बताया कि हत्ता कि मटन और मछली भी खाई जा सकती है। लोगों का चिकन तर्क कर देने के बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वज़ीर सेहत E राजेंद्र, एनिमल हस्बेंड्री के वज़ीर श्रीनिवास यादव, वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, रुकन पार्लियामेंट G रंजीत और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तलागड्डा कारवान के रिलायंस हाईटेक स्कूल का सालाना जलसा आज मुनक़्क़िद हुआ। डिप्टी मेयर बाबा फजलुद्दीन मेहमान खुसूसी, जबकि मंगल हाट के कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थी। प्रिंसिपल ठाकुर जतेंद्र सिंह ने खैर मकदम किया। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के मसाइल पर तवज्जो दे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा परेशान है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा और किसानों को कब राहत मिलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। कागज़ मिशन भी सिर्फ अखबारों में नजर आ रहा है, जबकि ज़मीनी हकीकत हुकूमत के दावों के बरखिलाफ है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने किसानों के मसाइल को हल किया और उनके मफादात को मुकद्दम समझा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत का रवैया किसानों के साथ इसी तरह रहा तो वो फिर रियासत भर में एहतजाज शुरू कर देंगे।
ورنگل کے مسلمانوں کی رابطہ کمیٹی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سی اے، این پی آر اور این آر سی کی مخالفت کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کرے تاکہ مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی دور ہو سکے۔ کمیٹی کے ایک وفد نے، جس کی قیادت غلام افضل بیابانی، المعروف خسرو پاشا نے کی، ریاستی وزیر پنچایت راج ہدایت کارہ کو اس خصوص میں ایک یادداشت پیش کی۔ وزیر پنچایت راج سے ملاقات کرنے والے وفد میں غوث الدین، ڈاکٹر انیس صدیقی، کارپوریٹر سعید مسعود، کاکتیہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر غلام سرور منان، کارپوریٹر ابو بکر، کانگریس لیڈر محمد ایوب، سابق کارپوریٹر محمد صادق، اعجاز احمد، شیخ مسیح الدین بھی شامل تھے۔ شہر حیدرآباد میں بر اعظم ایشیا کی مایا ناز عثمانی یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے پرنسپال پروفیسر روندر کی قیادت میں آج بڑے ہی منفرد انداز میں اسٹوڈنٹس پارلیمنٹ کا اہتمام کیا گیا اور عوام کو جمہوریت کے صحیح معنوں سے روشناس کروایا گیا۔ ٹھیک پارلیمنٹ کی کارروائیوں کی طرح بہت سارے طلباء نے ایم پیز کے رول میں ون نیشن، ویمن ریزرویشن، پرائیویٹ یونیورسٹی بل اینڈ اسٹوڈنٹس یونین وغیرہ پر بحث و مباحثے میں حصہ لیا۔ یہاں کی خاص بات یہ رہی کہ بھارت کی پارلیمنٹ کی طرح یہاں پر کوئی شور شرابہ، لڑائی جھگڑا نظر نہیں آیا، نہ ہی نعرے بازی کا غل غپاڑا مچایا گیا، بلکہ بڑے سکون و اطمینان سے کارروائیوں کو چلاتے ہوئے عوام کو یہ ترغیب بھی دی گئی کہ اگر مستقبل میں ان سب لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا گیا تو سارے لڑائی جھگڑے ایک دم ختم ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے معین آباد منڈل میں چندہ نگر کے قریب آج ایک جے سی بی نے ایک شخص کو ٹکر مار کر اسے شدید زخمی کر دیا، جسے فوراً شہر کے ایک ہاسپٹل کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مقامی عوام نے جے سی بی کے ڈرائیور کو جیسے ہی گھیرا تو اس نے سیدھے اپنے آپ کو اسی طرح سے بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی جس طرح سے عرصہ دراز سے بھارت کے سارے پولیٹیشنز کرتے آئے ہیں۔ میڈچل کے گھٹکیسر منڈل میں واقع این ڈی نگر کے ساکن ایک 2 سالہ بچے کو وہاں کے مشہور شانتی نکیتن اسکول کی ایک بس نے کچل کر ہلاک کر ڈالا۔ عوام نے اس موقع پر بتلایا کہ بس ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ یہ اور اس جیسے سینکڑوں حادثات روزانہ رونما ہوتے ہی رہے ہیں اور کچھ ہی عوام کے روبرو آنے پاتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج حیدرآباد سٹی پولیس کے ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ محکمہ پولیس ریپڈ ایکشن فورسز کے جتھوں کے ساتھ صرف حیدرآباد کے پرانے شہر میں ہی فلیگ مارچز کا اہتمام کیوں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بجائے عوام میں اعتماد پیدا ہونے کے ماحول دہشت زدہ بن گیا، اور خاص طور پر ان مارچز کے لیے چار مینار نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ابھی حیدرآباد 60 کلومیٹر تک چاروں طرف میٹرو سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ فلیگ مارچز دلی فسادات کے پس منظر میں شہر کے امن کو قائم رکھنا بتلایا گیا ہے، جبکہ اس دوران مکہ مسجد کے روبرو بی جے پی حکومت کے مبینہ ملک کے سینکڑوں دانشوروں کی جانب سے ملک دشمن ثابت کیے جانے والے سی اے، این آر سی و این پی آر بلز کے خلاف میں احتجاج بھی منظم کیا گیا۔ دریں اثنا سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے ایک بار پھر عوام سے خواہش کی ہے کہ ان احتجاج کی آڑ میں، جیسا کہ دوسری ریاستوں میں دیکھا گیا ہے، کہ کوئی دوسرا ملک دشمن بیچ میں گھس کر فائدہ نہ حاصل کر لے، اسی لیے عوام کو اس سلسلے میں نظر رکھنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ پولیس بھی احتیاط برت رہی ہے۔ ہماری دنیا میں ہر محکمے کا ہر عہدیدار سب سے پہلے انسان ہوتا ہے اور پھر عہدیدار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ شراب انسان کو حیوان بھی بنا دیا کرتی ہے۔ ابھی سائبر آباد کے کوتھور پی ایس سے وابستہ کچھ پولیس مین کے ایک پارٹی میں باضابطہ طور پر ناگن کے اسنیک ڈانس کرنے کی خبر زوروں پر آ گئی ہے۔ حالانکہ پولیس کے معاملات ہمیشہ ہی گپت ہوا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کسی سے کیا دشمنی تھی کہ یہ ڈانس گپت طریقے سے ایک موبائل میں قید ہو کر وائرل کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، سائبر آباد سی پی نے محکمہ پولیس کی عزت بچانے کے لیے ایک ایس آئی، 4 کانسٹیبلز اور ایک ہوم گارڈ کو معطل نہیں کیا، بلکہ سائبر آباد پولیس کمشنریٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ کیا زبردست دیانتداری کی بات عوام کے سامنے آئی ہے۔
شہر حیدرآباد کا مشہور نام ادارہ میسکو نے نیو دلی کے ایک تعلیمی ادارے کے اشتراک سے 25 فروری تا 29 فروری 5 روزہ ایک منفرد ونٹر اسکول کالج پروگرام ترتیب دیا تھا، جس کی تہنیتی تقریب آج ڈاکٹر محمد حیدر خان کنونشن سینٹر میں اہتمام کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمین محمد نعیم الدین انصاری نے وہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اسکول و کالجز کے لیے رکھے گئے مقابلہ جات میں کامیاب طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر میسکو کے متمد اعلیٰ ڈاکٹر فخر الدین نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے مزید معلومات بہم پہنچائیں۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس حدود میں محکمہ پولیس نے آج ایڈیشنل ڈی سی پی ویسٹ زون اقبال صدیقی اور اے سی پی آصف نگر ڈویژن آر جی سیوا ماروتی کی قیادت میں زبردست کارڈن سرچ چلایا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے کثیر اسٹاف نے وہاں کے بھگوان داس باغ اور تالا گڈھا وغیرہ علاقوں کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے قریب 155 مکانات کی تلاشیاں لیں اور غیر تکمیل شدہ کاغذات کی 32 ٹو ویلرز اور 2 آٹوز کو ضبط کر لیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے پولیس سے وہاں کی اسٹریٹ لائٹس کی شکایتیں پیش کی جو عموماً بند رہا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں اندھیرے کا راج رہتا ہے۔ آج 29 فروری کے دن شام 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں بھگوان داس باغ تالا گڈھا میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کرے ہے۔ اس میں پورا پولیس 80 مین پولیس شامل ہوئے سے اور وومن 17 وومن کانسٹیبلس اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے سے ہے۔ ٹوٹل ملا کے 97 سرچ پارٹیز 7 ہے، کٹ آف پارٹیز 4 ہے، لفٹنگ پارٹیز 4 ہے۔ پورا گھروں کو 155 گھروں کو چیک کرے سو ہے۔ اس میں چیک کرنے کے بعد پورا گاڑیوں کو 132 ٹو ویلرس کو چیک کرے سو ہے۔ اس میں 32 ٹو ویلرس کو ڈیٹین کرے سو ہے۔ وہ پورا ٹرافک رول وائلیشن کو نمبر پلیٹ irregular نمبر پلیٹ ٹیمپرنگ وداؤٹ ڈاکومنٹس ایسا گاڑیوں کو سیز کرے سو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 آٹوں کو بھی سیز کرے سو ہے۔ اس میں سسپیکٹس تو آج کوئی بھی نہیں ملے یہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشن میں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم پوچھا آپ کا پرابلمس کیا ہے بول کے پوچھے تھے۔ وہ لوگ 2 پرابلمس کے بارے میں زیادہ لوگ بولے۔ وہ 2 پرابلمس کیا ہے بولے تو اسٹریٹ لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، لائٹنگ ٹھیک کرانے کا ہے، اور فاگنگ بولے تو مچھروں کا پرابلم زیادہ ہے۔ مچھروں کا پرابلم کے لیے آپ کچھ کریے بول کے وہ لوگ ریکویسٹ کرے سو ہے۔ یہ کنسرنڈ GHMC یہ ایریا کا آفیسر کو ہم انفارم کریں گے یہ اسٹریٹ لائٹنگ اور فاگنگ بولے تو مچھروں کا پرابلم کے بارے میں، اس کو کیور کرنے کے بارے میں وہ لوگوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے۔ یہ آج کا کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کا آؤٹ پٹ ہے، یہ سمری ہے۔ تلنگانہ کے فارسٹ اینڈ انوائرنمنٹ کے اسپیشل سیکرٹری راجیشور تیواری نے آج ایک خصوصی اجلاس میں آل انڈیا اسپورٹس میٹ میں حصہ لینے والے تلنگانہ کے قریب 67 کھلاڑیوں میں اسپورٹس کٹ تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ بھارت کی ریاست اڑیسہ کے صدر مقام بھوبنیشور میں 25ویں فارسٹ اسپورٹس میٹ 2020 کا آغاز 3 مارچ سے ہو رہا ہے، جو کہ 7 مارچ تک چلے گا، جس میں حصہ لینے کے لیے تلنگانہ کے قریب 67 کھلاڑی عرصے دراز سے پریکٹسز میں مصروف ہیں۔ اسٹیٹ ٹیچرز اینڈ امپلائیز سیل کے چیئرمین بی موہن ریڈی نے آج ایک پریس میٹ میں TRS گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ 2018 سے سارے ملازمین PRC کا انتظار کرتے آ رہے ہیں، جس کی جانب حکومت قطعی کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، اور سبھی سرکاری عہدیدار مہنگائی کی مار سہتے سہتے تنگ آ گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 4 مارچ کو امپلائیز سیل کی جانب سے اس ضمن میں دھرنا چوک پر احتجاج منظم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سبھی لوگوں سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنانے کی اپیل بھی کی ہے۔ تلنگانہ کے مشہور علاقے یادگیری گٹا سے تعلق رکھنے والی چیتنیہ پوری پولیس حدود کی الکا پوری کالونی کے ایک ہاسٹل میں رہ کر فارمیسی کی تعلیم حاصل کرنے والی ایک نوجوان تیجسونی نامی لڑکی نے آج اپنے ہاسٹل میں خودکشی کر لی ہے۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے فوراً وہاں پہنچ کر پنچنامہ کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل روانہ کرنے کے بعد بتلایا کہ مہلوک لڑکی کندکور منڈل کے سرپنچ کی لڑکی تھی۔
خودکشی کا ذمہ دار اس نے کسی کو بھی نہیں ٹھہرایا ہے۔ بھارت کی حالیہ دنوں میں متنازعہ بن جانے والی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں IJU یعنی انڈین جرنلسٹ یونین کی 2 روزہ نیشنل ایگزیکٹو میٹنگ کے پہلے دن آج وہاں کے ریاستی وزیر بریجیش پاٹھک نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے صحافیوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ یہ پہلا موقع نظر آیا کہ کسی بھی BJP کے وزیر نے اپنے 6-7 گنے چنے مخصوص چنندہ مدوں سے ہٹ کر صحافیوں کی تعریف کی ہے۔ ویسے میٹنگ کی صدارت IJU کے صدر کے سنیواس ریڈی نے کی اور صحافیوں کے بہت سارے مسائل پیش کرتے ہوئے انہیں سلجھانے کے لیے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی صحافیوں کو بھی لیبر کوڈ کے تحت لانے پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس موقع پر دیگر مہمانوں میں وہاں پر شامل تھے جموں کے سیکرٹری جنرل بلوندر سنگھ، سابقہ صدر دیویلپلی امر اور SN سنہا، اتر پردیش یونین کے جنرل سیکرٹری رمیش شنکر پانڈے وغیرہ وغیرہ۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر کودنڈا ریڈی نے آج ایک اجلاس میں اعلان کیا ہے کہ اگر TRS حکومت اسمبلی کی بیٹھک میں نیو ریونیو ایکٹ بل کو پیش کرتی ہے تو سبھی کانگریسی اس بل کا ساتھ دیں گے۔ دنیا کے مشہور ملک سعودی عربیہ میں شہر مکہ کے پولیس نے اچانک ایک اقدام میں گاڑیوں کی آوک جاوک کو 3 کلومیٹر دور شہر ہی سے رکوا کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور اس طرح سے اب گاڑیوں کی آمد و رفت مکہ میں بین ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد کی میونسپل کمشنر نے آج اچانک اربن ڈیولپمنٹ کے تحت کیے جانے والے تعمیرات کا معائنہ کیا اور وہاں کے کھلے نالے اور ڈرینیج اوور فلو کے غیر مکمل کام پر فوراً متعلقہ آفیسر اور کانٹریکٹر کو لان تان کر دی اور انہیں پابند کیا کہ وہ 1 ہفتہ بعد پھر وہاں کا دورہ کرنے والی ہے، تب تک سارے کام نپٹا دیے جانے چاہیے۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔